अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम कुरान मजीद की खसूसियात से मुतल्लिक़ जो है वो उस टॉपिक पर बात करेंगे। कुरान मजीद की खसूसियात के जो क्वेश्चन है वो मुख्तलिफ़ अंदाज से आता है। या तो ऐसे क्वेश्चन आता है कुरान मजीद की चंद अहम खसूसियात बयान कीजिए, या आसमानी कुतब से क्या मुराद है, अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद की चंद अहम खसूसियात तहरीर करें। फिर या ऐसे आता है कुरान मजीद की खसूसियात पर मुफस्सल तहरीर करें और कुरान मजीद की नुमायाँ खसूसियात लिखिए। तो ये मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर इस तरह क्वेश्चन जो है वो आता रहा है। तो इसका आंसर तो एक ही है कि आसमानी कुरान मजीद की खसूसियात बयान करें। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन इस तरह आ जाए आसमानी कुतब से क्या मुराद है, तो फिर उसमें थोड़ी सी तफसील जो है वो आसमानी किताबों के हवाले से जो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें से कोई थोड़ा सा हिस्सा उसका खुलासा थोड़ा सा बयान करते हैं कि आसमानी कुतब से मुराद अल्लाह का वो कलाम जो बज़रिया वही फरिश्तों के ज़रिए से उसने अपने रसूलों पर नाजिल किया। ये किताबें रुश्द व हदायत और तालीमात रब्बानी का मजमूआ हैं और अपने अपने ज़माने की बरहक और सच्ची किताबें हैं। इस्लाम के 5 बुनियादी अकायद में से एक अल्लाह ताला की तरफ से अम्बिया और रसूल पर उतारी जाने वाली किताबों और सहाइफ पर मुकम्मल ईमान रखना है। आसमानी कुतब वो हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ रसूलों पर नाजिल हुई। मशहूर आसमानी कुतब जो हैं वो उनमें पहली हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। तौरात है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और कुरान मजीद नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो ये 4 किताबें जो हैं मशहूर इल्हामी किताबें हैं जिनका कुरान मजीद भी तज़किरा करता है। तो ये तो इब्तदाई पोर्शन हो गया कि आसमानी कुतब से क्या मुराद है अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए। तो उसके बाद कुरान मजीद की अहम खसूसियात क्या हैं उनके मुतल्लिक जो है हम देखते हैं। कुरान मजीद जो है आखिरी आसमानी किताब है। कौन सी है? आखिरी आसमानी किताब के कुरान मजीद अल्लाह ताला का वो कलाम है जो कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया और क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने ये किताब को जो है वो फाइनल करार दिया। अब ना तो कोई नबी और रसूल आना है और ना ही कोई किताब आएगी। तो इस लिहाज से कुरान मजीद फाइनल एडिशन है और इसके बाद अब कोई और एडिशन नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला इस बारे में कुरान मजीद के सूरह माइदा में बयान फरमाते हैं, व अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि। व अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक़्क़, और हमने आपकी तरफ किताब को हक़ के साथ नाजिल किया। मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि, तस्दीक करने वाली है उस चीज़ की जो आपसे पहले है, मिनल किताब किताबों में से, व मुहैमिनन अलैहि, और ये मुहाफिज और निगहबान है उनकी उस पर। तो ये कुरान मजीद की एक खसूसियत ये है कि ये आखिरी आसमानी किताब है। अब दूसरे नंबर पर आ जाएं कि ये किताब महफूज किताब है। महफूज किताब क्या होती है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी किताबें नाजिल हुई हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन वाहिद आसमानी किताबों में से कुरान मजीद है कि जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला खुद ली है। क्यों? कि ये अब क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए ये किताब है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसको अल्लाह ताला ने इसकी जिम्मेदारी खुद ली है। चूँकि कुरान मजीद क़यामत तक के हर दौर और हर कौम के इंसानों के लिए रुश्द व हिदायत का ज़रिया है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ख़ास वादा फरमाया है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह हिजर की आयत नंबर 9 में, इन्ना नहनु
نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور اس میں تاکید کے مفہوم دیکھیں، انا بے شک، نحنو جو ہے جو جملہ اسمیہ میں، اور یہ بھی تاکید کے حوالے سے آغاز اگر اس طرح ہو جملہ اسمیہ سے تو وہ بھی تاکید کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ نزلنا ذکر، ہم نے، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر کو، وَإِنَّا، اور بے ہم نے، لام پھر تاکید کا ہے، اِنَّا لَہُ، بے شک ہم ہی اس کے، لَحَافِظُونَ، لام پھر یہاں تاکید کا گیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہو گئی۔ اب تیسری خصوصیت کیا ہے؟ زندہ زبان والی کتاب ہے۔ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے۔ آج بھی دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کی قومی زبان عربی ہے، اور یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے، جبکہ پہلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئیں وہ مردہ ہو چکی ہیں، جن کو سمجھنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، بنایا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس سے عقل سے کام لو، تم اس سے سمجھو۔ تو یہ قرآن مجید کی تیسری خصوصیت ہے کہ یہ زندہ زبان والی کتاب ہے۔ 1400 سال سے یہ کتاب، اور قرآن مجید نے ہی عربی زبان کی جو ہے اتھینٹسٹی اور اس کی جو کمال درجے کی اگر کوئی زبان کا ایک پہلو ہو سکتا ہے تو اس کو 1400 سال سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جی آگے دیکھتے ہیں، آگے چوتھا پوائنٹ ہے عالمگیر کتاب۔ عالمگیر کتاب کیا ہے؟ کہ باقی آسمانی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ صرف کسی ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لوگوں کے لیے تھیں، مگر قرآن مجید ساری دنیا انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ پیغام ہدایت ہے۔ یہ کلام پاک یا ایھا الناس، اے لوگوں کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہیں۔ تو عالمگیر کتاب ہے، انٹرنیشنل لیول کی کتاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک خاص قوم، خاص علاقے کے لیے ہے، نہیں، بلکہ یہ کتاب کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء، قرآن مجید میں جو انبیاء کرام کا تذکرہ آیا ہے، اگر وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں یا نبی بھیجے گئے ہیں، وہ یا بنی اسرائیل کہہ کر پکارتے تھے۔ اگر وہ کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے تو وہ اپنی قوم کو مخاطب ہوتے تھے، یا قومی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا قومی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الناس کا لفظ جو ہے وہ انسانوں کے طور پر نازل بیان کیا، تاکہ قیامت تک کے جتنے بھی انسان ہیں اب آئیں گے، وہ ان سب کے لیے جو ہے یہ قرآن مجید کی عالمگیر کتاب اس لحاظ سے۔ اب سورہ یوسف کی آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور آپ ان سے اس بارے میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتے یا صلہ نہیں مانگتے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے مگر تمام جہاں والوں کے لیے یاد دہانی یا نصیحت۔ تو یہ اس لحاظ سے عالمگیر کتاب ہے۔ قرآن مجید کی چوتھی خصوصیت کیا ہم نے مطالعہ کر لی کہ یہ عالمگیر کتاب ہے۔ اچھا یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ جو ہیڈنگ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ شارٹ کوسچن بن کر بھی اکثر آتے ہیں کہ عالمگیر کتاب سے کیا مراد ہے، جامع کتاب سے کیا مراد ہے۔ تو جامع کتاب کے متعلق اب دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا ہیڈنگ جو ہے، پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں، بعض صرف مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھیں، کچھ صرف فقہی مسائل کا مجموعہ تھیں،
بعض میں صرف عقائد کا بیان تھا اور بعض صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھی۔ مگر قرآن مجید ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے، اخلاق و روحانیت کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں اور مناجات بھی۔ غرض یہ کہ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ہر پہلو سے رہنمائی کرتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھ لیں زندگی کے جو پہلو ہیں وہ کیا ہیں، ایک انفرادی زندگی ہے اور ایک اجتماعی زندگی ہے۔ انفرادی زندگی کے اندر جو ہے وہ عقیدہ، عبادات، رسومات، یہ آ جاتی ہیں تین چیزیں، اور اجتماعی زندگی کے اندر کیا آ جاتا ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے۔ تو یہ پوری زندگی جو ہے ان تین جمع تین چھ گوشوں کے اندر جو ہے وہ مشتمل ہے، کہ انفرادی زندگی میں عقیدہ، عبادات، رسومات، اور اجتماعی زندگی میں معاشرتی نظام، معاشی نظام اور سیاسی نظام۔ تو اس کے اندر ہی زندگی کا جو ہے دائرہ کار ہے۔ تو قرآن مجید ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے رہنمائی دیتا ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں قرآن مجید رہنمائی نہ دیتا ہو۔ تو یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، سورہ نام کی آیت نمبر 38 میں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ مطلب یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ درج کرتی ہے، اور تم سب اکٹھے ہو کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگے، اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ حساب کرے گا کہ تم نے میری ہدایات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاری یا نہیں گزاری۔ جی آگے آ جاتے ہیں۔ چھٹی اس کی خصوصیت جو ہے وہ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر مشتمل ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ و غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ باتیں جعلی ہیں جو کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں، جبکہ قرآن، کیونکہ پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر انسانوں نے اپنے نظریات اور خیالات کو جو ہے وہ شامل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج کے دور میں وہ اگر باتیں جو ہیں وہ انسان کے سامنے آتی ہیں تو وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بڑی ناشائستہ بات ہے۔ اچھا بعض باتیں انہوں ایسی کہہ دی گئی ہیں جو کہ آئندہ آنے والی سائنس نے جو ہے وہ غلط ثابت کر دی ہیں۔ تو یہ چونکہ انسانی کلام تھا، انسانوں نے تو اس وقت اس ذہنی سطح پر سوچا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے غلطیاں کی، اور غلطیاں چونکہ وہ الہامی کتاب کے اندر شامل کر دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ کتابیں جو ہیں وہ ان کے اندر چونکہ یہ غلط باتیں جو ہیں وہ درج کر دی گئی تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی، تو مکس اپ ہو گیا، تو جس کی وجہ سے یہ کتابیں جو ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہیں۔ جبکہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو خلاف عقل ہو اور جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے۔ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں۔ اس نے تمام انبیاء کا ادب و احترام سکھایا اور سب کے بارے میں بتایا کہ وہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ تھے۔ ان کی شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں سب جھوٹ اور خلاف واقعہ ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ان کتابوں کے اندر اپنے انبیاء کرام کے متعلق جو لوگوں نے ایسی ایسی باتیں تحریر کرتی ہیں کہ جو کہ انہوں نے وہ باتیں کی نہیں یا انہوں نے وہ عمل ہی نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایسی ناشائستہ باتیں جو ہے وہ انبیاء کرام کے بارے میں جو ہے وہ بیان کر دی۔ اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا بنی اسرائیل لما تؤذوننی ما، کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، اور تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ قوموں نے نبیوں کی موجودگی میں بھی اور بعد میں بھی پھر ان کتابوں کے اندر جو ہے تحریف کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسے معاملات کیے۔ اب آ جاتے ہیں
تو عقل اور تہذیب کے حوالے سے بات آ گئی اس میں۔ قرآن مجید سورہ رات کی آیت میں بیان فرماتا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے، سمجھ بوجھ کر کام لیتی ہے۔ آگے آ جائیں، یہ شک و شبہ سے بالا تر، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید اپنے بارے میں کیا بیان کرتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساتویں خصوصیت ہم نے کیا بتاتا ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ ہر لحاظ سے اس میں آدمی ڈاؤٹ والا پہلو ہو سکتا ہے نا، تو اس میں ڈاؤٹ والا پہلو نہیں ہے۔ آگے آ جائیں، 8واں پوائنٹ ہے بے مثل کتاب، بے مثل یا کتاب اعجاز۔ کتاب اعجاز یا بے مثل کا مطلب تو ہوتا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو۔ کتاب اعجاز کیا ہے؟ معجزہ سے ہے۔ معجزہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان اس کی عقل جو ہے وہ اس تک رسائی ہی نہ حاصل کر سکے۔ تو قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے، یعنی وہ لوگ جو زبان دانی کے اوپر بہت مہارت حاصل رکھتے تھے اور اپنی بات کو بہت اچھے انداز سے بیان کر سکتے تھے، وہ اس جیسا کلام نہیں بنا کر لا سکے۔ قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی قرآنی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا لاؤ، مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا، کیونکہ یہ تو خدا کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی اس کتاب کا اعجاز ہے، یعنی کہ یہ کتاب بے اعجاز ہے، بے مثل ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے پہلے اس قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ اس جیسا قرآن بنا لاؤ، پھر کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، پھر کہا کہ آخری چیلنج دیا گیا کہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو صورت بنانے کے حوالے سے ہے وہ آیت آپ کے سامنے کوٹ کی جا رہی ہے، باقی پورے قرآن اور 10 صورتوں کے متعلق جو ہے وہ آ چکا ہے اور بھی۔ اور یہ اب فائنل چیلنج جو ہے وہ انسانیت کو دیا گیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اسی بارے میں جو ہم نے کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو پس لے آؤ کوئی صورت، مِن مِثْلِهِ، اسی کی طرح کی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلا لو اپنے خداؤں کو یا اپنے جو بھی مددگار ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ اس وقت کے اہل عرب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، وہ کیسے تھے کہ رات کے وقت اگر شعر و شاعری شروع کر رہے ہیں، فی البدیہہ اشعار کہنا شروع کر رہے ہیں، تو دن چڑھ جاتا تھا اور ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن قرآن مجید کے مقابلے پر ان کی زبانیں گونگ ہو گئیں کہ وہ اس جیسا کلام نہیں بنا کر لا سکے۔ جی آگے دیکھتے ہیں، آسان کتاب کون سی ہے؟ اگلی سورہ کون سی ہے؟ یہ آسان کتاب ہے۔ آسان کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ بہت ہی ایسی کتاب ہے کہ جو آسان ترین کتاب، قرآن مجید اس بارے میں جو ہے وہ اس کی زبان اتنی آسان ہے کہ اگر کوئی عام پڑھا لکھا نہ بھی ہو تو وہ بھی اسے پڑھے گا تو اس سے نصیحت حاصل کر لے گا، اور اگر کوئی عالم فاضل اور دنیا کے علوم کا جو ہے وہ سمندر ہو، اس کے سامنے بھی اگر یہ قرآن جو ہے وہ بیان کیا جائے گا تو یہ
اس کے لیے بھی وہ اس لیول پر جو ہے ہدایت کا ذریعہ جو ہے وہ دے گا۔ تو قرآن مجید اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ آسان کتاب کے معاملے میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ سورہ قمر میں بار بار یہ آیت آئی ہے، چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا تم میں سے ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ ہے کہ اگر قرآن مجید اتنا آسان ہے کہ اگر ایک عام دیہاتی شخص بھی اس کو پڑھے گا تو اس سے نصیحت حاصل کر لے گا، اور ایک علامہ اقبال جیسا بڑا مفکر بھی اس پر غور و فکر کرے گا تو اس کی گہرائیوں میں جا کر وہ غوطہ زنی کرے گا تو وہ اپنے لیول پر، اپنی ذہنی سطح پر جو ہے اس سے بے شمار ہیرے جواہرات جو ہیں وہ اس میں سے اس جیسی باتیں جو ہے وہ نکال کر لائے گا۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ یہ تو 9ویں ہماری قرآن مجید کی خصوصیت ہو گئی۔ اب آ جائے 10ویں کہ حق و باطل کی فرقان کتاب، یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حق اور باطل، خیر و شر اور قائم کرنے والی ہے۔ چنانچہ خود قرآن مجید نے اپنے آپ کو الفرقان کرنے والی کتاب۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر کیا بیان فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل کے کفر الگ الگ کرنے والی ہے۔ یعنی کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو صحیح ہے اس کو واضح کرتی ہے کہ یہ صحیح ہے، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہتی ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ تو آگے آ جاتے ہیں، یہ دعوت کی کتاب۔ دعوت کی کتاب کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید ایک دعوت کی کتاب ہے، اور ایک دعوت اور تحریک کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ کم و بیش 23 سال کی مدت میں اس اسلامی دعوت کو جن جن مرحلوں سے ہو کر گزرنا پڑا، ان تمام مرحلوں میں اس کتاب نے بر وقت رہنمائی کی ہے۔ ہر موقع پر ضرورت کے لحاظ سے اس کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے ہیں۔ ضرورت کے تقاضوں کے مطابق انداز بدل بدل کر ایک بات کو بار بار دہرایا گیا ہے، اور ہر موقع پر کسی ضروری پہلو کو زیادہ ابھارا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، اوپر کا تو ہیڈنگ ہم نے پڑھا تھا نا کہ آسان کر دیا ہے، اب یہ کتاب مشکل ترین کتاب ہے کہ اس میں غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ یہ آسان ترین کتاب بھی ہے، اور جو علم کے سمندر، یا کہہ لیں کہ جو علم کی بہت زیادہ جو ہیں وہ علم حاصل کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی اس قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کے لیے ہے۔ اور 1400 سال سے امت جو ہے اس پر غور و فکر کر رہی ہے، اور جنہوں نے بھی اس پر اپنی زندگیاں صرف کر دی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہی اتنا ہی حاصل کر پائے ہیں جیسے سمندر میں سے چند قطرے جو ہیں وہ ہم نے نکال لیے ہیں، اور سمندر کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس قرآن مجید پر جو ہے وہ اس طرف دعوت دیتا ہے کہ اس پر غور و فکر کرو۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ یعنی کہ وہ غور و فکر نہیں کر رہے، اپنے آپ کو انہوں نے بند کر دیا، غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ دعوت کی کتاب ہے جو انسانوں کو غور و فکر کی طرف دعوت دیتی ہے، اور جو بھی انسان جو ہے وہ اس قرآن مجید پر غور و فکر کرے گا تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ تک پہنچ جائے گا اور اللہ کی حقانیت کو تسلیم کر لے گا۔
آگے آ جاتے ہیں علم و ہدایت کی کتاب۔ علم و ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید ایک مکمل دین پیش کرتا ہے، گویا یہ زندگی کی کتاب ہدایت ہے۔ اس میں ایک نظام زندگی کا کیا گیا ہے۔ اس نظام میں زندگی کو چلانے کے لیے جیسی حکومت کی اور اسے قائم کرنے کے لیے جیسی تحریک کی ضرورت ہے، اس کی رہنمائی موجود ہے۔ پھر مطلوبہ ریاست اور تحریک کے لیے جیسی حمایت و تنظیم اور جیسے انسانوں کی ضرورت ہے، ان کا معیار پیش کیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ علم کی بھی کتاب ہے اور ہدایت کی بھی کتاب ہے، کہ لوگوں کو اگر علم حاصل کرنا ہے، جہاں انسانوں کے دنیا کا علم ختم ہوتا ہے وہاں اس قرآن مجید کے علم کا آغاز ہوتا ہے، نقطۂ آغاز ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ وہ باتیں بیان کرتی ہے جو انسان کو اصل حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور اس اصل حقیقت کی بنیاد پر وہ اگر اس دنیا میں زندگی گزارے گا تو کیا ہوگا کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی بھرپور فائدہ اٹھائے گا، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی بھی اس کی کامیاب ہو جائے گی۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ خوشخبری سناتا ہے مومنوں کو اس بات کی کہ جو وہ نیک عمل کرتے رہے، ان لہم اجرا عظیم کبیرہ، بہت بڑا اجر ہے، یعنی کہ اجر عظیم ہے۔ آگے آ جائیں، قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، اور یہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے بحث کرتی ہے۔ اس میں زندگی کو ایک وحدت اور ایک کل مان کر گفتگو کی گئی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید ایک مخصوص معاشرہ کی کتاب ہے اور ایک مکمل نظام اجتماعی ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن مجید جو ہے وہ انسان کے ساتھ مخاطب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو ہے اس کی تمام چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کو جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی 89 نمبر آیت میں کیا بیان کرتے ہیں؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بے شک ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا، یعنی کہ انکار ہی انہوں نے کیا۔ ابا اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت نے انکار کیا، نہیں کیا مگر انکار ہی کیا، سب اس کے سوا۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک خصوصیت جو ہے وہ کیا ہمارے سامنے آئی کہ یہ اس کا موضوع انسان ہے، اور یہ اکثر شارٹ کوسچن بن کر بھی آ جاتا ہے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، ایم سی کیو بن کر آ جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں یہ پوائنٹ جو ہیں وہ دیکھتے رہنا چاہیے، ازبر کرنے چاہیے۔ آگے دیکھیں، قابل حفظ کتاب۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو کہ حفظ کی جا سکتی ہے، اور ایک ہر زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قرآن مجید کو جو ہے زبانی اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ بآسانی یاد ہو جاتا ہے۔ دنیا میں لاتعداد حافظ قرآن مجید موجود ہیں، مگر دیگر الہامی کتب میں سے کسی ایک کا بھی حافظ موجود نہیں۔ قرآن مجید واحد آسمانی کتاب ہے جو حرف بحرف یاد ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ وما یجحد
بِآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں، جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ تو ہماری آیتوں سے جدوجہد کون کرتے ہیں؟ ان کے انکار کرتے ہیں اور ان کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ وہی ہیں جو ظالم لوگ ہیں، بے انصاف لوگ ہیں۔ تو یہ قابل حفظ کتاب ہے کہ جو ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ یاد کر لیتا ہے، اور کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو فوراً ٹوک دیتا ہے کہ یہاں سے آپ ٹھیک نہیں پڑھ رہے۔ آگے دیکھیں 15ویں اس کی خصوصیت ہے سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ کون سی ہے؟ سابقہ کتب کی کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ پچھلی کتابوں کے لیے جیسے ہم نے پڑھ لیا تھا مہیمن ہے، اور ان کی حفاظت کر رہی ہے، ان کی اصل تعلیمات کو جو ہے ہم تک پہنچا رہی ہے۔ تو قرآن مجید کی تمام سابق الہامی کتب کی تصدیق کرتا ہے، اور قرآن مجید اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ مَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن نہیں ہے ان یفترا کہ وہ گھڑ لیا گیا ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان سے پہلے ہے، وتفصیل فی، اور وہ تفصیل کتاب کی تفصیل بیان کرتا ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اور کس کی طرف سے ہے؟ من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ تو یہ پچھلی کتابوں کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے، اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں تھیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ انسانوں نے تبدیلی کر لی۔ تو ہم یہ ایمانیات کے حصہ میں شامل ہے کہ ہم ان کتابوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ جی آگے دیکھیں، باعث عروج و زوال۔ باعث عروج و زوال کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے قوموں کو رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ رفعت اور بلندی کیا ہوتا ہے؟ رفعت بھی بلندی کو ہی کہتے ہیں، اوپر کی طرف لے کر جاتا ہے، اور دوسروں کو پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ جو اس کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کرتے، ان کو دنیا میں ذلیل و خوار قوموں کے اندر۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ بھی قرآن مجید سے بے اعتنائی ہے۔ بے اعتنائی کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا تعلق اس درجے میں نہیں ہے کہ ہم روزانہ اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کا معاملہ جو ہے وہ کریں۔ تو اس بارے میں شعر کیا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج کے مسلمانوں کے زوال کی وجہ بھی قرآن مجید سے بے اعتنائی ہے۔ تو بے اعتنائی کیا ہوتی ہے؟ کہ اس سے تعلق جس درجے میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ جو ہے وہ زوال کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اب آ جائیں، اس کا اگلا جو ہے وہ 17 نمبر ہیڈنگ، کافیہ دار کلام۔ قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کافیہ دار کلام ہے۔ اردو پڑھنے والے بچوں کو تو اس بارے میں علم ہے کہ کافیہ دار کلام کیا ہوتا ہے، کہ جو کلام کے اندر ایک ہی وزن کے اوپر جو ہے آخر میں اس کا بات ختم ہو رہی ہو۔ تو بھی اجاز ہے کہ یہ ایک مسجع و مقفع کلام ہے، یعنی کافیہ دار کلام ہے۔ اس میں حسن نثر کا رنگ بھی جھلکتا ہے، اور نظم کا انداز بھی نمایاں ہے۔ ایک نغمگی و چاشنی اور صوتی ترنم بھی دلوں کو موہ لینے والا انداز اپنائے ہوئے ہے۔ غرض ہر لحاظ سے یہ ایک خدائی کلام ہے جو ادب کی انتہائی بلندیوں تک پہنچا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اگر اس کی سورہ رحمان کو اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کا آغاز بھی دیکھیں کیسے ہے، ردم میں اس کے اندر کیا ہے۔
अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अब ये देखें कि जितनी भी आयत के अल्फाज हैं वो आखिर में नून के ऊपर आकर ख़त्म हो रहे हैं। और इसी तरह सूरह फलक और सूरह नास को आप देख लें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अब ये देखें कि ये सूरह आखिरी सूरत जो है उसके अंदर भी सीन की आवाज़ पर जो है वो बात को ख़त्म हो रही है। तो ये कुरान मजीद में आपको जा बजा इस तरह के मज़ामीन जो है वो नज़र आएंगे कि जिसमें अल्लाह ताला ने जो है वो इसकी काफ़ी सौती कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस कुरान मजीद के अंदर रिदम पाया जाता है वो किसी और कलाम के अंदर नहीं पाया जाता। क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह का कलाम जो है वो उसका कोई मुआजना या उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये हमने तकरीबन जो है वो 17 पॉइंट्स जो हैं वो कुरान मजीद की खसूसियात के हवाले से जो हैं वो डिस्कस किए हैं। तो इनको मैंने जैसे बताया कि इसमें से बहुत सारे हेडिंग्स जो हैं वो ऐसे भी हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो बाज़ बच्चे अक्सर मैंने देखा है कि वो मफहूम उसका सही नहीं लिखते, हेडिंग तो सही लिख दिया लेकिन उसका अंदर का जो मटेरियल है वो उस दर्जे में दुरुस्त नहीं होता, उस हेडिंग से मुतालिक नहीं उसकी वजाहत कर रहा होता, तो इसलिए उसका क्रॉस हो जाता है। तो लिहाजा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन तो हमारा है ही। तो ये अल्लाह ताला ये जो कुरान मजीद की खसूसियात हमने मुताला की हैं इनको समझने की, फिर इन खसूसियात के हवाले से जो हमारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम अपनी इस ज़िम्मेदारी को आसान अंदाज से पूरा करें और कुरान मजीद के हकूक़ को अदा करने की कोशिश करें कि कुरान मजीद पर ईमान लाएं, उसको पढ़ें जैसा कि पढ़ने का हक है, फिर इसको समझें जैसा कि समझने का हक है। पढ़ना खाली सवाब के लिए नहीं है बल्कि ये हुदल लिल मुत्तकीन है, हदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। तो ये कुरान मजीद हमारी हदायत के लिए नाजिल हुआ है, तो लिहाजा जब तक हम इसे समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो इससे हदायत नहीं हासिल कर सकेंगे। तो कुरान मजीद पर ईमान लाना, उसको पढ़ना, पढ़ने में उसकी जितनी भी क़वायद व ज़वाबित हैं, तजवीद के क़वायद हैं, कहाँ लंबा करना है, कहाँ छोटा करना है, कहाँ उसे रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है और कहाँ रुक के आगे बढ़ना है, तो ये क़वायद व ज़वाबित जो है ना वो हमें अज़बर होने चाहिए और उसकी अदायगी अच्छे अंदाज से हर वर्ड की जो है वो होनी चाहिए। तो ये कुरान मजीद को पढ़ने के ज़ुमरे में आता है। फिर उसको समझने के लिए उसकी इब्तदाई स्टेज जो हम पढ़ चुके हैं, आसान है ये कुरान मजीद समझने के लिए, नसीहत के लिए और गौर फ़िक्र करने के लिए ये एक मुश्किल तरीन किताब है। जो भी इंसान इस पर गौर फ़िक्र करेगा वो इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकेगा। तो ये कुरान मजीद की खसूसियात जो हमने मुताला की हैं, इसके हकूक़ हमारे ऊपर जो आयद होते हैं कि इस कुरान मजीद को ईमान लाया जाए, इस पर यकीन किया जाए, फिर इसे पढ़ा जाए, फिर इस पर अमल किया जाए, फिर इसे अमल करने के बाद ये नहीं है कि बस अब काम मुकम्मल हो गया, नहीं, इसे दूसरों तक पहुँचाना है। तो ये कुरान मजीद की खसूसियात इस लिहाज से हमें दावत देती हैं कि हम खुद भी इस तरह अमल पैरा हों और दूसरों को भी इस तरफ जो है राग़िब करने के लिए अपनी एफर्ट्स और अपनी तवानाइयाँ लगाएं। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो और हमें कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।